हजरत मौलाना मोहम्मद सलमान शाही कासमी साहब दामत बरकातुहूम के बयानात और मुजाकरात सुनने के लिए दावत हक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सुलह हुदैबिया का मौका है, सहाबा के जज्बात के खिलाफ फैसले थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मनों के हाँ में हाँ मिलाई, सहाबा खड़े हो गए, जज्बात में आकर, जोश में आकर कहा कि ये कैसा मामला है कि हम हक पर हैं, हम रास्त पर हैं, हम हिदायत पर हैं, इसके बावजूद हमें दबकर सुलह करना पड़ रहा है। बुजुर्गान मोहतरम, ये वाक़िया है सन 6 हिजरी का। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरात सहाबा ने हिजरत किए हुए तकरीबन 5.5 साल हो चुके थे। सन 6 हिजरी का वाक़िया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा हजरात सहाबा के साथ खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं। बुजुर्गान मोहतरम, वही अल्लाह की जानिब से जो नबी को मिलती है वो अम्रे इलाही होती है, अम्रे इलाही होती है, वही का ख्वाब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ख्वाब नजर आया, ये खुदा की जानिब से सन 6 हिजरी का वाक़िया है कि उस वक्त ये वाक़िया पेश आया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत सहाबा खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह को हजरत सहाबा के सामने अपने ख्वाब का तज़किरा किया कि मैंने ख्वाब देखा है कि हम खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं। अब बुजुर्गान मोहतरम, हजरत सहाबा जो अपने शहर से, अपने वतन असली से हिजरत करके मदीना आए थे, मदीना आकर तकरीबन 5.5 साल हो चुके थे। मक्के से दूरी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत सहाबा के अंदर ख्वाब की बुनियाद पर वो दोबारा जज्बात जाग उठे कि दोबारा हमें मक्का मुकर्रमा जाना चाहिए, उम्रा करना चाहिए। जब हजरत सहाबा के जज्बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1,500 सहाबा को लेकर मक्कतुल मुकर्रमा उम्रे के इरादे से निकल पड़े। अब रास्ते में जब पहुंचे तो मक्का वालों को मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत सहाबा उम्रे के इरादे से मक्का आ रहे हैं। तो मक्के वालों ने एक प्रोपेगेंडा किया कि इन्हें किसी भी तरीके से मक्के के अंदर दाखिल होने ना दिया जाए, किसी भी तरीके से हजरत सहाबा को मक्कतुल मुकर्रमा पहुंचकर उम्रा अदा करने का मौका न दिया जाए। तो लिहाजा कई नौजवान हथियार से लैस होकर मक्के से बाहर आ गए, मक्के से बाहर आकर खड़े हो गए ताकि मुसलमानों को मक्के में दाखिल होने न दिया जाए। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इसका इल्म हुआ तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु को अपना कासिद बनाकर मक्का भेजा कि जाओ उन्हें बता दो कि हम लड़ने झगड़ने के लिए नहीं आए हैं, हम तो सिर्फ उम्रे के इरादे से आए हैं। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु मक्का मुकर्रमा पहुंचे। मक्का मुकर्रमा में जो रईस थे, जो सरदारान थे, उनसे बातचीत की, उनसे कहा कि मुसलमान मक्का आ रहे हैं उम्रे के इरादे से, यहाँ किसी लड़ाई झगड़े के लिए नहीं आ रहे। तो उस वक्त के जो सरदारान थे वो हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को कहने लगे कि अगर आप चाहें तो उम्रा कर सकते हैं, उम्रा कर लें, लेकिन हजरत सहाबा और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अगर उम्रा करना चाहते हैं तो हम इस बात की इजाज़त नहीं देंगे। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु अगर चाहते तो वो भी शहर से दूर थे, खाने काबा से दूर थे, उन्हें भी खाने काबा का तवाफ का जज्बा था, हजर अस्वद का इस्तिलाम करने का जज्बा था, उन्हें भी बेशुमार ख्वाहिशात थे कि यहाँ आमाल किए जाएं।
لیکن میرے بھائی عزیزوں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے صاف منع کر دیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ نہیں کر رہے ہیں تو میں بھی نہیں کروں گا۔ اور ادھر ایک طرف میرے بھائی عزیزوں مسلمانوں کے اندر ایک بات پھیل گئی کہ کفار مکہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان کیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعون۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب حضرات صحابہ نے مرنے اور مارنے کی قسمیں کھائی کہ ہم دین کی بقا کے لیے گردنیں کٹا دیں گے، دین کی بقا کے لیے اپنی جانیں لٹا دیں گے، اپنی بیویوں کو بیوہ کرنا پڑے، اپنی اولادوں کو یتیم کرنا پڑے، اپنے ماں باپ کو بے سہارا چھوڑنا پڑے تو ہم چھوڑ دیں گے، لیکن اگر بات حقیقت میں ایسی ہے تو ہم اپنی گردنوں کو کٹائیں گے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بدلہ ضرور لیں گے، قصاص ضرور لیں گے۔ بزرگان محترم، بعد میں معلوم ہوا یہ واقعہ، یہ جو بیعت ہے، بیعت سے پہلے جو واقعہ ہے، سبب ہے بیعت کا، وہ واقعہ حقیقت نہیں ہے، یہ پھیلایا گیا تھا۔ جس طرح آج فلمیں بنا کر، ڈرامے بنا کر لوگوں کے ذہنوں کو، خیالوں کو خراب کیا جا رہا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ مسلمان تمہارے دشمن ہیں۔ بزرگان محترم، یہی وہ مسلمان ہیں کرونا کے ماحول میں ان کی لاشوں کو اٹھایا تھا، جو آج غیر اپنے ماں باپ کی لاشوں پر نہیں روئے تھے، اپنے بچوں، اپنے اولادوں کی لاشوں کو راستوں پر پھینک دیے تھے۔ انہیں یہ بتانے کی ضرورت ہے، یہی وہ مسلمان ہیں جنہوں نے ان لاوارث لاشوں کو اٹھایا اپنے کندھوں پر، انہیں نہلایا، انہیں کفن پہنایا، انہیں ان کی تہذیبوں کے مطابق قبر کے اور گڑھوں کے حوالے کیا۔ مسلمانوں کی وفائیں بھولتے جا رہے ہیں، اور ان کے ساتھ جو ظلم و زیادتی کی گئی، جو حقیقت میں ایسا نہیں ہے جیسا پیش کیا جا رہا ہے، جیسا بتایا جا رہا ہے، جیسے سمجھایا جا رہا ہے، حقیقت ایسا نہیں ہے۔ حقیقت کے خلاف فلموں کے ذریعے، ڈراموں کے ذریعے، سیریلوں کے ذریعے، سیریز کے ذریعے، ویب سائٹس کے ذریعے، ویب سیریز کے ذریعے لوگوں کے خیالوں میں، اغیار کے خیالوں کو پراگنڈا کیا جا رہا ہے، ان کے دل و دماغ میں دشمنیوں کو بٹھایا جا رہا ہے، انہیں مارنے اور مرنے کے جذبات انہیں دلائے جا رہے ہیں، اور یہ قسمیں کھلائی جا رہی ہیں کہ دیکھو اگر مسلمانوں کو ختم نہیں کرو گے تو تم محفوظ نہیں ہو۔ خدا کی قسم، اس ملک میں جب تک مسلمان ہے ہر انسان محفوظ ہے۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کئی سال بعد عمرے کے جذبات لے کر پہنچے ہیں مکے کو، مدینے سے سفر کر کے، لیکن مکے والے کہتے ہیں کہ اب تمہیں مکے میں داخلے کی اجازت نہیں۔ یہاں مسلمانوں کے جذبات کتنے کچلے گئے ہوں گے، کتنی انہیں اپنے جذبات پر چھریاں چلانی پڑی، ہمیں اس کا احساس نہیں ہو سکتا، ہمیں یہ سوچ نہیں سکتی، یہ ہمارے تصور سے باہر ہے۔ اور انہیں یہ بتایا گیا کہ اس سال تم واپس جاؤ گے۔ اتنا لمبا سفر کر کے جب عمرے کے ارادے سے آئے ہیں، مکے والے کہہ رہے ہیں تمہیں واپس جانا ہوگا، عمرے کرنے کی اجازت نہیں ہے، آئندہ سال آؤ گے اور پھر 3 دن رہنے کی اجازت ہوگی، 3 دن سے زیادہ نہیں رہ پاؤ گے، اور اپنے ساتھ ہتھیار نہیں لاؤ گے، صرف تلوار لاؤ گے، وہ بھی نیام کے اندر ہوگی۔ اور شرائط بتائے گئے کہ یہ جو معاہدہ ہے، اس معاہدے کو لکھنے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب معاہدہ لکھنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے ہیں تو کفار مکہ کہتے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں چلے گا، اسے مٹاؤ۔ لکھو تو پہلے لکھتے تھے بسمک اللہم لکھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ نہیں سکتے، بسمک اللہم لکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مٹاؤ، بسمک اللہم لکھو۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب میں لکھ رہا تھا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو مٹا رہا تھا میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، میرے دلی جذبات، میرا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، میں مٹایا، بسمک اللہم لکھا۔ اور اس کے بعد کہا یہ قریش مکہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کا معاہدہ، تو فوراً کہا گیا کہ نہیں محمد رسول اللہ نہیں لکھ سکتے، محمد بن عبداللہ لکھو، ہم محمد رسول اللہ نہیں مانتے، اگر رسول اللہ مان لیں تو سارے جھگڑے ختم، لہٰذا ہم محمد رسول اللہ نہیں مانیں گے بلکہ محمد بن عبداللہ لکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ محمد رسول اللہ مٹاؤ اور محمد بن عبداللہ لکھو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کاغذ کو اللہ کے رسول کے حوالے کر دیا، کہا اے اللہ کے نبی میں مٹا نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کاغذ میں سے محمد رسول اللہ کو مٹایا، پھر محمد بن عبداللہ لکھا گیا۔ بزرگان محترم میں یہ بتا رہا ہوں، دیکھو ہمارے سامنے رہنمائی ہے، ظالم اگر ظلم کرتا ہے تو ہمیں ظلم کرنے کی اجازت شریعت نہیں دیتی، ہمیں کہتی ہے اپنے جذبات کو قابو میں رکھو، قرآن و حدیث کے تابع کرو، اپنے خیالات کو قرآن و حدیث کے تابع کرو، اپنے خیالات کو، اپنی سوچ کو، اپنی مینٹالٹی کو اپنے بڑوں کے حوالے کرو۔ بزرگان محترم جو شرائط لکھے گئے ان میں شرط یہ بھی تھی کہ مکے کا کوئی کافر مسلمان ہو جائے، مدینہ چلے جائے تو مدینے والوں پر لازمی ہوگی وہ واپس کریں گے، اور اگر کوئی مدینے والا مسلمان وہ مرتد ہو کر مکہ آ جائے گا تو مکے والے اسے واپس نہیں کریں گے۔ کتنی بڑی شرط ہے کہ مسلمان ڈٹ کر صلح کر رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جوش میں آ گئے، کہا اے اللہ کے رسول کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ ہم کیوں ڈٹ کے صلح کر رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیسے ہاں میں ہاں ملا سکتے ہیں؟ جذبات پر میرے بھائیوں عزیزوں حضرات صحابہ کی چھریاں چلی۔ اب جب حضرات صحابہ نے بڑی بڑی قربانیاں دی صلح حدیبیہ کے موقع پر تو حضرات صحابہ للکار اٹھے، اے اللہ کے نبی دب کر کیسے صلح کریں، کیسے ہم مان لیں، کیسے ہم اپنے مسلمانوں کو ان کے حوالے کر دیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس کے بعد میرے بھائیوں عزیزوں اللہ کے نبی نے کہا کہ اب عمرے کو مکہ جانا نہیں ہے، واپس مدینے کو جانا ہے، لہٰذا جتنے لوگ جانور لائے ہیں قربانی کے لیے ذبح کر دو، حلق کرا لو، عمرہ آئندہ سال کریں گے۔ تو کوئی کرنے کو تیار نہیں تھا۔ یہ پہلا موقع ہے، تاریخ میں لکھا ہے کہ صحابہ کے پورے صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کو تیار نہیں تھے۔ پوری زندگی میں یہ پہلا واقعہ تھا کہ حضرات صحابہ 5.5 سال کے بعد عمرے کے ارادے سے قربانیوں کے ساتھ قربانی کے جانور لے کر، امنگیں آرزویں لے کر کہ خانہ کعبہ کا طواف کریں گے، حلق کرائیں گے، استلام کریں گے، صفا مروہ کی سعی کریں گے، یہ جذبات لے کر آئے تھے۔ لیکن جب کفار نے شرائط رکھے، اللہ کے نبی نے شرائط مان لے، حضرات صحابہ سے یہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ مکے کو گئے بغیر، عمرہ کیے بغیر، قربانی کیے بغیر، استلام کیے بغیر، طواف کیے بغیر ہم قربانی کر دیں، اپنا حلق کرا لیں، بالکل تیار نہیں ہو رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ حضرات صحابہ سے بیزار ہو کر خیمے کے اندر تشریف لے گئے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ، یہ وہی سلمہ ہیں جو میں نے واقعہ سنایا تھا، ان کا نکاح ابو سلمہ کے انتقال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ تو پھر ام سلمہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ آگے بڑھیے، اپنے جانور کو اللہ کے نام پر ذبح کر دیجئے، آپ اپنا حلق کرا لیجئے، آپ کو دیکھ کر حضرات صحابہ اپنے جذبات پر قابو پائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیمے سے باہر نکلے اور اپنے جانور کو ذبح کیا اور حلق کرایا۔ حلق کا مطلب اپنے بالوں کو، سر کے بالوں کو کٹانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے بال کٹائے تو حضرات صحابہ نے جب دیکھ لیا کہ اللہ کے نبی نے بھی قربانی دے دی، حلق کرا لیا ہے، تو پھر حضرات صحابہ بھی آگے بڑھ کر روتے ہوئے، آنکھوں سے آنسو نکالتے ہوئے اپنے جانوروں کو ذبح کیا، حلق کرایا، اور پھر حضرات صحابہ روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان جذبات کو دیکھ کر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھایا، کہا اے اللہ میرے صحابہ کے آنسوؤں کو ضائع نہ کرنا،
اسی کا بدلہ تھا۔ اللہ نے 4 سال کے بعد فتح مکہ نصیب کیا۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، وہ لوگ جنہوں نے قسمیں کھائی تھی پہاڑوں سے کود جائیں گے، اسلام قبول نہیں کریں گے، آگ میں داخل ہو جائیں گے، اسلام نہیں قبول کریں گے، پتھروں سے سنسار کر دیا جائے، پتھروں سے سنسار ہو جائیں گے لیکن اسلام قبول نہیں کریں گے۔ خدا کی قسم، فتح مکہ کے موقع پر جن جن لوگوں نے قسمیں کھائی تھی وہی آگے بڑھ کر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کا کلمہ پڑھا۔ پھر وہی لوگ جس میں خالد بن ولید بھی ہیں، جس میں مغیرہ بھی ہیں، جس میں ہندہ بھی ہے، جس میں ابو سفیان بھی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قسمیں کھائی تھی کہ مرنا پڑے تو مر جائیں گے، سولی پر چڑھنا پڑے تو چڑھ جائیں گے، اسلام قبول نہیں کریں گے۔ صحابہ کی یہ قربانیاں، صحابہ کو اپنے جذبات پر قابو پانا، اپنے جذبات کو قرآن و حدیث کے تابع کرنا ان لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا۔ آج ہمیں بھی یہی بات کہنا ہے کہ اپنے جذبات کو قرآن و حدیث